बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 61 दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये पिछले 3 दरसों से एक नतीजतन कुरान पाक की आयात की रोशनी में गुजारिश आप अहबाब के सामने पेश करने जा रहे हैं। वकूनु मस्सादिकीन के ऊपर कुरानी आयात बय्यनात के बाद हदीस पाक से इख्तिसार के साथ अर्ज़ करने के बाद आज हम ये जानना चाहेंगे कि जिनकी सोहबत, जिनकी रिफ़ाकत, जिनकी मैयत और जिनकी कुर्बत का इस हद तक फैज़ है और जिनकी रिफ़ाकत इस हद तक लाजिम है कि दुनिया में भी उनकी रिफ़ाकत चाहिए, कब्र में भी उनकी रिफ़ाकत चाहिए, हशर में भी उनकी रिफ़ाकत चाहिए, निजात के लिए भी उनकी रिफ़ाकत चाहिए, इबादात के अंदर इखलास के लिए भी उनकी रिफ़ाकत चाहिए, अमल के अंदर लज्जत और चाशनी के हुसूल के लिए भी उनकी रिफ़ाकत चाहिए। तो वो लोग कैसे हैं, उनके औसाफ क्या हैं, उनके वस्फ़ क्या हैं, उनकी खुसूसियात क्या हैं, ये भी कुरान मजीद फुरकान हमीद की चंद आयात बय्यनात से आप अहबाब के सामने अर्ज़ करने जा रहे हैं। हमारे सामने कुरान पाक की सूरह बकरा है और इसकी आयत नंबर 177 है, 177। इरशाद बारी ताला है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। फरमाया नेकी ये नहीं कि तुम अपना चेहरा मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लो। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हाँ, असल नेकी ये है कि जो ईमान लाए अल्लाह और क़यामत के दिन पर, वल मलाइका और फरिश्तों पर, वल किताबे और किताब पर, वन नबीयीन और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर, व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा और अल्लाह की मोहब्बत में अपना अज़ीज़ माल दे रिश्तेदारों, वल यतामा यतीमों, वल मसाकीन मस्कीनों, वबन सबील और मुसाफिरों को, वस्साइलीना और सवाल करने वालों को, व फिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने में, व अकामस्सलात और नमाज कायम रखे, व आतज़ ज़कात और ज़कात दे, वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू और पूरा करें अपने अहद को जब अहद करें, वस्साबिरीना फिल बासाए और सब्र करने वाले मुसीबत में, वद्दर्राई और सख्ती में, वहीनल बास और जिहाद के वक्त, उलाइकल्लज़ीना सदकू। फरमाया यही हैं जिन्होंने सिद्क़ की बात की, व उलाइका हुमुल मुत्तकून और यही परहेज़गार हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नेकी ये नहीं कि तुम अपना चेहरा मशरिक़ की जानिब कर लो या मग़रिब की जानिब कर लो। हाँ, नेकी ये है अल्लाह पर ईमान लाना, नंबर 1, क़यामत पर ईमान लाना, नंबर 2, मलाइका पर ईमान लाना, नंबर 3, किताब पर ईमान लाना, नंबर 4, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाना, नंबर 5, उसकी मोहब्बत में करीबी रिश्तेदारों को माल देना, नंबर 6, यतीमों को देना, नंबर 7, मस्कीनों को देना, नंबर 8, राहगीरों को देना, नंबर 9, सवाल करने वालों को देना, नंबर 10, गर्दनें छुड़ाने में देना, नंबर 11, नमाज को कायम करना, नंबर 12, ज़कात देना, नंबर 13, और अपने अहद को पूरा करना, नंबर 14, सख्ती और मुसीबत में सब्र करना, नंबर 15, और जिहाद के वक्त सब्र करना,
نمبر 16، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی صادقین کی علامات ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جو صادقین کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی سند عطا کی، فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادقین کی تعریف کی کہ صادقین کون ہیں۔ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، فرمایا صبر کرنے والے، صادقین اور ادب والے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور پچھلے پیر سے معافی مانگنے والے، یعنی صبح کے وقت، سحری کے وقت اللہ کے حضور استغفار کرنے والے۔ یہ صادقین کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ کے حضور استغفار کو اختیار کرتے ہیں۔ اس میں ہے تو تفصیل، لیکن بہت ساری آیات بینات کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اور ایک صادقین میں جس پر حضور کے صدق کا بطور خاص رنگ چڑھا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی اہل تقوی ہیں، یہی متقی ہیں، یہی ڈر والے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر بھی، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی صادقین اور متقین، ان دونوں کو ایک ہی زمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی صدق بہ، فرمایا سچائی لانے والے حضور ہیں اور تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے صادقین کی تعریف کرتے ہوئے، سورہ حجرات ہے اور اس کی آیت نمبر 15 ہے، اور پیچھے جو آیات بینات ذکر کی گئیں اس سے متصل جو پچھلی آیت مبارکہ ہے، یہ سورۃ زمر کی ہے اور آیت نمبر 33 ہے، اور یہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون، بے شک ایمان لانے والے تو وہی ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک ھم الصادقون، فرمایا وہی سچے ہیں۔ اور سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صادقین کے اوصاف اور ان کے خواص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ارشاد باری تعالیٰ ہے للفقراء المہاجرین الذین، وہ فقراء جو ہجرت کرنے والے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کا شعار کیا ہے، ان کی منشا کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، فرمایا فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور خوشنودی کو چاہتے ہیں۔
وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے، اولئک ھم الصادقون، فرمایا وہی سچے ہیں۔ اب پیچھے 15 اوصاف بیان کیے، پھر دوسرے مقام پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صداقت کا ذکر کیا، اور تیسرے مقام پہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے، پھر اس کے اندر شک نہ کیا، پھر اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، وہی صادقین ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا ان کا وصف یہ ذکر کیا کہ وہ فقراء جو ہجرت کرنے والے ہیں، جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، اپنے مال سے دور کر دیا گیا، ان کی چاہت، ان کی منشا اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں تو اللہ کا فضل چاہتے ہیں، چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، فرمایا یہی تو سچے لوگ ہیں۔ اب ان آیات بینات کے اندر آپ غور کریں، اللہ پہ ایمان لانا، اس کی کتابوں پہ ایمان لانا، اس کے ملائکہ پہ ایمان لانا، اس کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا، اپنے مال سے اپنی جان سے اس کے راستے میں خود کو قربان کر دینا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے طالب بنے رہنا، ان کی چاہت کو، ان کی رضا کو، ان کی خوشنودی کو ہر وقت تلاش کرنا، اور اپنے اعمال، اپنی عبادات، اپنی ریاضت اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنی ناموری کے لیے نہیں، خود کو عابد اور زاہد کہلانے کے لیے نہیں، خود کو عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں تو یا اللہ کا فضل چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کی مدد، وہ چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد۔ فرمایا اولئک ھم الصادقون، فرمایا یہی تو صادق ہیں، یہی تو سچے ہیں۔ گویا سچوں کا جو معیار ہے اور سچوں کے جو خواص ہیں، سچوں کے جو اوصاف ہیں، ان تمام اوصاف، ان تمام خواص میں ان کی ایک اعلیٰ خصوصیت ہے اور ان کا ایک اعلیٰ وصف ہے، اور وہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب وہ اس کی رضا چاہتے ہیں تو فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ خدا سے راضی۔ پھر ان کو اس کے نتیجے میں ملتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ سے انہیں عطا کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں نوازا کیا جاتا ہے۔ فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 119 ہے، اس کے اندر فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اگر کسی کو فائدہ اور نفع ہے تو وہ صادقین کو ہے ان کے صدق کے نتیجے میں، اور ان کے صدق کے نتیجے میں جس دن کوئی کسی کو نفع نہیں دے گا، صادقین کو ان کا صدق دے گا، اور صادقین اپنی میت میں رہنے والوں کو اپنا فیض سے، اپنے شرف سے نفع بخشیں گے۔ جس طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے کچھ بندے جنہیں بھیجا جائے گا
جاؤ جنت میں، وہ کہیں گے یا اللہ ہم جنت میں نہیں جاتے۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہیں گے یا اللہ جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ہماری صحبت میں بیٹھنے والے، ہماری قربت کو اختیار کرنے والے، وہ جہنم میں رہیں اور ہم جنت میں چلے جائیں تو ہمیں لجپال کون کہے گا؟ گویا لجپال ہمیشہ لج پالتے ہیں۔ تو لجپال سونا ہے لج تیرے گل، اساں آسیاں دا نہیں کوئی عمل، نہ ہونا نہ ہو سی کوئی تیں جیا، میری عرضی سنو یا حبیب خدا۔ تو وہ لج پالیں گے، اور کیا پالیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ انہیں جہنم سے آزاد کر لو، جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان، جن کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان، جن کے دل میں ایک ذرہ کے برابر ایمان ہوگا، اولیاء اللہ اسے جہنم سے نجات دلا کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرائیں گے۔ اور یہاں ہے کہ وہ بھی اشارہ کیا گیا حدیث پاک کی روشنی میں کہ اولیاء دل میں ایمان کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جن کے دل میں دینار کے برابر، نصف دینار کے برابر یا ذرہ کے برابر ایمان ہے، انہیں جہنم سے بری کر کے جنت میں داخل کرو۔ تو اولیاء اللہ دل میں ایمان کی اس کیفیت کو جانتے ہیں۔ ائمہ صحابہ ستہ نے اسے تفصیل سے ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ ناچیز کا وعدہ تھا کہ قرآنی آیات سے عرض کرنا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ینفع الصادقین صدقہم، صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، آبادا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور پھر فقط جنتی ان کا انعام نہیں ہوگا، فرمایا رضی اللہ عنہم، یہ صادقین کے صدق کا نتیجہ ہے اور ان کو اجر دیا جا رہا ہے، نوازا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، وردوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس آیت پاک میں غور کریں، ذالک الفوز العظیم کو متصل جنت کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے بعد ذکر کیا گیا، اور یہاں بطور خاص جنت کے ساتھ ذالک الفوز العظیم کو نہیں بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ساتھ ذالک الفوز العظیم کو اٹیچ کر کے ذکر کیا گیا۔ گویا جنت مخلوق ہے، اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں مخلوق کے لیے عبادت نہ کرو، خالق کے لیے عبادت کرو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے صادقین کو انعام دیا جا رہا ہے۔ گویا صادقین کا مطمع نظر رضائے الہی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں تو رضائے الہی کو چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، اس کے قرب کو چاہتے ہیں، تو اللہ نے انہیں محروم نہیں رکھا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ قرب خدا ہے، وہ قرب مصطفیٰ ہے، وہ رضائے الہی ہے، وہ خوشنودی رحمان ہے۔ گویا جو رحمان کو پا لیتا ہے، اس کو راضی کر لیتا ہے، اس کے لیے عبادت اور بندگی کرتا ہے، وہی تو اصل کامیابی کو پاتا ہے۔ تبھی تو اقبال کہتے ہیں واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے عقبا بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ فرمایا رضائے الہی کو پا، قرب خدا کو پا، اس کے وصل کو پا، اور اللہ کی بارگاہ سے اس نوید اور مسرت اور مجدے کو حاصل کر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا ان سے راضی، وہ خدا سے راضی۔
ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آئیے کامیابی کے حصول کے لیے صادق اور صادقین میں شامل ہونا لازم ہے، اور صادقین میں شامل ہونے کے لیے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ یہ لازم ہے۔ بہت شکریہ۔